बुजुर्ग यहोवा के मुकद्दस मुकद्दम नाम में आप सबको सलाम। जितने भी मुस्लिम भाई हैं और जितने भी हिंदू सिख हैं, जितने भी मसीह बहन भाई हैं, उन सबको सलाम। तो आज मैं आज का जो बयान लेकर आया हूँ, आज का जो कलाम लेकर आया हूँ, आज का जो मैसेज है वो है वाहिद खुदा। आज हम वाहिद खुदा पे बात करेंगे। तो इस्तिस्ना बाब नंबर 6 उसकी आयत नंबर 4 पढ़ें। तो इसमें लिखा है कि खुदा हजरत मूसा नबी को कहता है कि जाकर बनी इसराइल कौम से ये कह कि सुन ए इसराइल, खुदा हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो याद रहे कि खुदा ने इसलिए बनी इसराइल कौम से ये कलाम किया चूंकि उस वक्त बनी इसराइल कौम के होते हुए बुत परस्ती अरूज पर थी। तो लोग जो है बुत परस्ती करते थे। तो खुदा नहीं चाहता था कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरी चुनी हुई कौम है बनी इसराइल। तो मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी में थी तो ये खुदा के कलाम में तौरात में ये पैदाइश के बाद खरूज की किताब में ये जिक्र है कि खुदा हजरत मूसा नबी को फिरौन बादशाह के पास भेजता है और उसे ये कहता है कि जाके कह कि मेरे बेटे को जाने दे। बनी इसराइल कौम को बेटा कहा खुदा ने, वाहिद खुदा ने, तो ताकि ये क्या करे, मेरी इबादत करे। तो याद रहे खुदा जो है वो चाहता था कि बनी इसराइल कौम जो है और माबूदों की तरफ ना चली जाए और माबूदों के जो है वो प्रस्तिश और इबादत ना करने लगे। तो जैसा कि आज कुरान में भी जो है बनी इसराइल कौम और इसी तरह ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ बुत परस्ती का, तो मैं भी जो है ये बयान जो है अज कुरान में से सुनता हूं। तो याद रहे कि यहाँ पे हमें ये सीखने की जरूरत है कि सबसे पहले नंबर पर हम अपनी औलाद को, जिस तरह खुदा बनी इसराइल कौम को ये सिखा रहा है कि सुन ए इसराइल, खुदा हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, क्या आज हम अपने बच्चों को ये आयत सिखाते हैं? अगर आज हम ये आयत अपने बच्चों को नहीं ना सिखाएंगे कि खुदा वाहिद है, खुदा सिर्फ एक है, तो हमारे बच्चे और माबूदों की तरफ चले जाएंगे। तो मैं आज इसी मौका पर एक बात कहना चाहता हूँ, एक सच्चा वाकया आपके बीच में रखना चाहता हूँ। याद रहे कि खुदा का कलाम हमें जो है और माबूदों के पास जाने वालों से रोकता है। तो याद रहे कि खुदा का कलाम जो है बुत प्रस्ती जो है या फिर दुनिया में रहते हुए किसी और की प्रस्तिश, किसी और की इबादत, किसी और को सिजदा करना, ये खुदा बर्दाश्त ना करेगा। इसलिए कि खुदा ही ने आसमान और जमीन को पैदा किया है और ये जितनी दुनिया में हम चीजें आसमान पर और जमीन के नीचे हम पानी में देख रहे हैं, ये सब जो है खुदा पैदा करने वाला, खुदा अपनी मखलूक को बनाने वाला है, उसका पैदा करने वाला है। जैसा कि आदम को खुदा ने मट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका तो वो जीती जान हुआ। तो इसलिए याद रहे कि खुदा जो है जानता है कि मैंने ही सब कुछ पैदा किया, मैंने ही सब कुछ बनाया और माबूद जो हैं वो महज बुत हैं। ज़बूर में ये लिखा भी है कि वो ना सुनते हैं, ना सूंघते हैं और ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना बोलते हैं और ना जो है उनके हाथ चलते हैं और वो ना ही अपने पाँव से चल सकते हैं। तो ये तो महज़ बुत है, ये लकड़ी से बने हुए हैं। और याद रहे कि जो भी इस दुनिया पर आया वो एक दिन जो है इस फानी दुनिया पर जो है जो जो आया है वो यहाँ पर मट्टी के साथ मट्टी हो गया। तो इसलिए मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस मौका पे मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात करने लगा हूँ।
میں یسوع کی، میں آقا کی بات کرنے لگا ہوں۔ یاد رہے کہ دنیا پر اگر کوئی مرا ہے اور مر کر زندہ ہوا ہے اور عبدالآباد زندہ ہے تو وہ صرف خداوند یسوع المسیح ہے۔ اس کی قبر جو ہے وہ آج بھی خالی ہے اور وہ ہمیشہ خالی رہے گی۔ باقی جتنے بھی جو ہیں وہ آئے، مرے اور مر کر جو ہے پڑے رہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، لیکن یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح جو کا بدن جو ہے وہ غائب تھا۔ جب عورتوں نے دیکھا، جب پطرس رسول نے یسوع کے شاگرد نے دیکھا تو بدن غائب تھا۔ تو اس لیے ہم خداوند خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے، ہم واحد خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ آج اس موقع پہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بیٹے نے اور معبودوں کی طرف جا کر اپنی بیوی کو گوایا۔ وہ کس طرح گوایا یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یاد رہے کہ دنیا پر اور آسمان پر ایک ہی خدا ہے جس کی ہمیں عبادت کرنے کا کہا گیا، اور وہ خداوند خدا ہے، جیسا کہ توریت کے اندر لکھا ہے خداوند خدا۔ تو ہم صرف جو ہے اس کی عبادت کر سکتے ہیں اور اسی کے گھر جا سکتے ہیں، جیسا کہ مسلم بھائی ہیں انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں اور خدا کا گھر بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح جو کرسچن ہیں انہوں نے ہیکل بنائی ہے، انہوں نے چرچ بنایا، انہوں نے خدا کا گھر بنایا ہوا ہے۔ تو آپ کسی اور معبود کے پاس نہ جائیں، آپ کے پاس جو خدا کا گھر ہے آپ اس میں جائیں، ٹھیک ہے، اس میں جائیں، خوش ہو کے جائیں۔ تو جیسا کہ ہمیں یہ علم ہے، زبور میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، جب ہم زبور نمبر 122 اس کی آیت نمبر 1 پڑھیں تو لکھا ہے کہ میں خوش ہوا کہ جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ یاد رہے کہ اگر ہم کہیں جا سکتے ہیں تو وہ صرف خداوند کے گھر میں جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسلم بھائی ہے تو وہ کسی اور معبود کی طرف نہ جائے، سیدھا مسجد میں جائے۔ اگر کوئی کرسچن بھائی ہے تو وہ سیدھا خدا کے گھر میں جائے۔ اور جتنے مجھے ہندو سکھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رہے کہ صرف اور صرف آپ خدا کے گھر جا سکتے ہیں، آپ کوئی اور جگہ کا انتخاب نہیں کر سکتے، کسی اور معبود کو نہیں بنا سکتے۔ جیسا کہ خروج کی کتاب باب نمبر 20 اس کی آیت نمبر جب ہم 2 3 4 پڑھے تو اس میں پہلے 2 کام ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت نہ بنانا، نہ تو کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان پر اور جو نیچے زمین پر ہے اور جو زمین کے نیچے پانی میں ہے، اور نہ ہی بنانا اور نہ ہی ان کے آگے سجدہ کرنا۔ تو یہ خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ یہ کوئی میں اپنے مذہب کو جو ہے وہ آگے رکھ کے بات نہیں کر رہا، میں وہ کتاب جو آسمان سے اتری ہے، مقدس کتاب جو ہے، آسمانی کتاب جو ہے، توریت جو ہے جسے توریت کہتے ہیں، زبور، انجیل اور اس کے بعد قرآن پاک، تو ان میں جو ہے یہ خاص طور جو مسلم بھائی ہیں اور جو کرسچن بھائی ہیں یہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، اور وہ خدا آسمان پر ہے۔ یاد رہے آسمان پر ہے تو اس کی عبادت آج بھی اس کی مخلوق زمین پر کرتی ہے، لیکن بتھیرے گمراہ ہو گئے ہیں۔ میں جب گھروں میں جاتا ہوں تو بتھیری مائیں، بتھیری جو ہے اپنا باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پادری صاحب دعا کریں، پاسٹر جی دعا کریں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہم سے جو ہے چھن گیا ہے، اور وہ گھر سے جاتا ہے اور 3 4 4 مہینے نہیں آتا، یعنی کہ وہ درباروں پر چلا گیا ہوا ہے، اور وہ اپنی اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور وہ نہ اپنے بچوں کی طرف نگاہ کر رہا ہے نہ اپنی بیوی کی طرف نگاہ کر رہا ہے۔ تو میں آج آپ سے اس موقع پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، یاد رہے کہ ایک بھائی کا جو سچا واقعہ میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں، ایک بھائی نے اسی طرح اپنی جوان بیوی، خوبصورت بیوی کو گوایا، اس کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے، اولاد کو گھر کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے گھر سے درباروں پہ جاتا تھا
اور وہاں پہ 3 4 مہینے میلوں میں رہتا تھا۔ اور اس کی بیوی نے کیا کیا، چونکہ وہ جاب کرتی تھی اور باہر اس نے، ظاہری بات ہے اس کو بھی جو ہے مرد کی ضرورت تھی، ایک ایسے شوہر، ایک ایسے مرد کی ضرورت تھی جو اسے ٹائم دے، جو اسے پیار کرے، تو اس کی اولاد کو پیار کرے۔ تو تقریباً جو ہے پورا سال ہو گیا ہے، اس کی بیوی جو ہے واپس گھر نہیں آئی۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اور معبودوں کے پاس جانے والوں کے غم بڑھ جائیں گے۔ پھر خروج کی کتاب باب نمبر 23 اس کی آیت نمبر جب ہم 13 پڑھتے ہیں تو اس میں خدا کہتا ہے بنی اسرائیل قوم سے کہ تم ہوشیار رہنا۔ پتہ کس لیے لکھا ہے کہ اور معبودوں کا نام لکھا ہے تیرے منہ پر نہ آئے، اتنی نفرت خدا کر رہا ہے، اور تیرے منہ سے اور معبودوں کا نام سنائی نہ دے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یاد رہے کہ آپ سب سے التماس ہے کہ جتنے بھی اپنے طریقے سے پرستش اور عبادت کر رہے ہیں اس طریقہ کو نہ اپنائیں، جو طریقہ از قرآن کا، از بائبل کا ہے، جو 4 کتابوں کا، اس کو اپنائیں۔ اور میں آخر میں ایک بات کہہ کے اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا، یاد رہے کہ خدا اپنے ہوتے ہوئے کسی اور معبود کو، اس کی پرستش، اس کی عبادت جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو وہ کس طرح برداشت کرے کہ میرا بیٹا بیٹی مجھے چھوڑ کے کسی اور معبود کی کیا کرے، پرستش، عبادت اور عزت کرے۔ میں آپ کو اپنے بیٹے کو رکھ کے سمجھانے کی کوشش کروں گا اس بھید کو۔ یاد رہے کہ میرا بیٹا ہو اور وہ کسی اور کو اپنا باپ مانے اور کسی اور باپ کے میرے ہوتے ہوئے گن گائے، اس کی آنر کرے، ٹھیک ہے جی، اس کی پرستش، اس کی عبادت کرے، تو میں تو برداشت نہیں کروں گا، چونکہ وہ تو میرا بیٹا ہے، تو میں اپنے ہوتے ہوئے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یاد رہے، میں اگر اپنی اولاد کو کسی اور باپ کا ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، تو خدا کس طرح کرے گا؟ تو اس لیے اگر کسی کی ابھی تک آنکھیں نہیں کھلی تو میں دعا گو ہوں اس کے لیے، بھلے وہ ہندو ہے، بھلے وہ سکھ ہے، بھلے وہ مسلم ہے، بھلے وہ کرسچن ہے، اگر وہ ابھی بھی کسی اور معبود کے پاس جا رہا ہے زندہ خدا کو چھوڑ کے، تو وہ پھر جائے، ورنہ یاد رہے کہ اس کے غم جو ہیں بڑھیں گے اور اسے مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور وہ خدا کی حضوری سے آؤٹ ہو جائے گا، خدا کی نظر میں وہ پسندیدہ نہ ہوگا، اور خدا اسے کبھی قبول نہ کرے گا، اور وہ خدا کا بیٹا کبھی نہیں بن سکے گا۔ خداوند آج کے کلام کی وسیلہ آپ سب کو برکت دے، آمین۔